मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ने दो चीजें रखी हैं, कुरान में दो चीजों को बहुत फोकस किया है। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसकी मोहब्बत मानने के लिए तैयार बोलो नहीं। जो कहते हैं ना मुझे सुस्ती होती है फजर में उठने में, अल्लाह कहता है तू अपनी जॉब के लिए तो उठ सकता है। आपकी गर्लफ्रेंड जो बड़ी चहीती थी उसने टाइम दिया कि मैं सुबह 4:30 बजे कायदे आजम के मज़ार पे मिलूंगी। आपको उठने में प्रॉब्लम होगी? बोलो ना। आप फौरन हाँ, बेगम ने कहा हो कि 4:30 बजे मुझे मेरी अम्मा के घर से लेने आ जाना, फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कब्र से मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है। मैदान हशर कायम हो चुका है मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है। जब तक शादी नहीं हुई मंगेतर है, 4:30 क्या 4:45 बजे बुलाए, 5:30 बजे बुलाए, सख्त नींद का टाइम हो, आप जाओगे। तो अल्लाह जो फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ता 100 दावे करे मुझे अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बदनी इबादत, इसमें अपनी बॉडी खपानी पड़ती है। और जो रोकड़ा खर्च नहीं करता फजर का, इसलिए जो फजर पढ़ता है वो बाकी भी पढ़ लेता है, और जो रोकड़ा खर्च नहीं करता ना अल्लाह को, दो ही चीजों से मोहब्बत का पता चलता है। आप अपनी जान भी खपाओ और माल भी खपाओ। नमाज के लिए तो अल्लाह ने कहा मेरे घर पे आके मेरे सामने सजदा करो। इसमें ना बाप के सामने, ना माँ के सामने, ना कब्र के सामने कहीं भी सजदे की इजाजत नहीं है। लेकिन जब अल्लाह पैसा खर्च करने की बात करता है तो अल्लाह कहता है अपने भाई को दे दो, अपनी बहन को दे दो, अपनी खाला को दे दो, अपनी फूफी को दे दो, अपने गरीब रिश्तेदारों को दे दो। तो ये मेरे वकील बन के कब्जा कर लेंगे, ये असल में मेरे पास आ रहा है, ये इनके पास नहीं आ रहा। अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअख़ुदु सदक़ात। अल्लाह कहते हैं लोगों क्या तुम्हें पता नहीं है कि तौबा अल्लाह कबूल करता है और सदक़े अल्लाह वसूल करता है। लोग वसूल नहीं कर रहे होते, लोग तो अल्लाह के नुमाइंदे बन के तुमसे ले रहे हैं। ले कौन रहा है? अल्लाह ले रहा है। तो जब आप अल्लाह को दे रहे हो तो मेरे भाई ये तो महफूज हो रहा है, ये ज़ाया थोड़ी हो रहा है। अक्लमंद आदमी खुश दिली के साथ खर्च करेगा, यार यही पैसा है। कितनी प्यारी हदीस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, अम्मी आयशा से पूछा कुछ खाने को है। अम्मी आयशा ने फरमाया, एक सीरी थी या पाए थे, मुझे पूरी हदीस के अल्फाज याद नहीं है, सही हदीस है, वर्डिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो वो अम्मी आयशा ने फरमाया कि जितना था मैंने सदका कर दिया, एक खुर बाकी बच गया है। आपने फरमाया वो जो सदका किया बाकी बच गया है ये ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? बाकी तो वो बचा है, ये तो भी खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ, हम घर में आए, बेगम से पूछें बेगम रोटी है, वो कहे 2 रोटी थी, 1.5 मैंने दे दी, सदका कर दी। कोई गरीब आया था, बोलोगे यार मैं राशन इसलिए लेकर आता हूं तू सदके सेंटर खोल के रख यहाँ पे हैं। लीडर, कामयाब लीडर, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब लीडर क्यों थे? लीडरशिप की अलामतें जब आप गोरों से सीखते हैं ना, आप नबी की सीरत से सीखो। नबी से अच्छा आपको लीडरशिप की अलामतें कोई भी नहीं। आप दूसरों को सखावत की तरगीब दे रहे हैं, अपने घर में हाल ये यार हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता सर, हम घर में आए और खाना ना पका हुआ हो, हमारा तो मीटर शार्ट हो जाता है। और अगर पका हुआ हो और बेगम सदका कर चुकी हो, क्या ख्याल है? फिर क्या हाल होगा? हमारे नबी को वैसे ही खाने को कम मिलता था, घर में आए हैं तो अम्मी आयशा ने फरमाया कुछ हदिया आया था, आपने कहा चलो ले आओ वही खा लेंगे हम। कहा वो भी मैंने क्या कर दिया? सदका। तो जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि क्या जबरदस्त तरबियत की है। अम्मी आयशा ने फरमाया थोड़ा सा बाकी रह गया है, आपने फरमाया बाकी तो वो रह गया जो आयशा तुमने सदका कर दिया, ये तो खत्म हो जाएगा। वो अल्लाह ने क़यामत के दिन अपने बैंक में जमा कर लिया है, वो तिजारत में लगा दिया अल्लाह ने। तो यार कुछ खोज के नाखून लो, अपने भाई बहनों की फिक्र किया करो, जाके पूछो कि यार तुम इतनी तनख्वाह में भाई कैसे गुजारा कर रहे हो। अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं उनसे जाके पूछो कैसे गुजारा हो रहा है, क्या कर रहे हो भाई, आजकल ठिकाना कहाँ है, आप इलाज कर रहे हो, ज़रूरत है आपको पैसों की, खुद पैसे नहीं है कहीं से अरेंज करके दे दो।
تو یہ مذہبی ذمہ داری ہے. اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس سے تھوڑا بولو نا زیادہ دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رکشے والے کو 500 روپے بنتے ہیں, دو کتنے 1000 دے. مزدور سے آپ نے کام کروایا, ریٹ کم لے کر آؤ, کنواں کھدوایا, مزدوری کی خوب, جب ہو گیا جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ. گھبراؤ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. اے بلال خرچ کر. بلال تو حبشی تھے, وہ تو خود غریب تھے, مزدور تھے. ان کو کہ نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کیا کر اے بلال, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ عرش کا مالک ہے. دیکھو آپ سے کوئی کروڑ پتی سیٹ 50 روپے مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اس کو 50 روپے دوں گا, کمبخت پی جائے گا, دے گا نہیں. وہ کروڑ پتی کیا کہے گا, ابے تو شرم نہیں آتی, میرے لیے 50 روپے کے 2 ٹکے کے نہیں ہیں, ابھی دیکھ میں گڈی نکال کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ 50 کروڑ, ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر اس سے کہیں گے پھر تو مانگ کیوں رہا ہے, کہہ رہا ہے میں تو تجھے چیک کر رہا تھا تو کتنے پانی میں ہے. یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اللہ کو پاس اتنے خزانے ہیں, پوری زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں, وہ ہم سے مانگ رہا ہے, کبھی 50 روپے مانگتا ہے, کبھی 100 روپے مانگتا ہے, اپنے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے. ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں یار یہ مسئلہ, اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مانگتا رہتا ہے اور دے دیے تو پتہ نہیں واپس ملیں گے نہ ملیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی, تم کس کے بارے میں خیال کرتے ہو, خدا کے بارے میں سوچ رہے کہ واپس. ہم نے جتنے سخی لوگ دیکھے ہیں نا, چہروں پہ رونقیں, جیبیں بھری ہوئی دیکھی ہیں ان کی. جتنے کنجوس دیکھیں اپنی زندگی میں, سالے اتنے بھی کروڑوں روپے کما کے بھی چہروں سے کنجوسی اور غربت ٹپک رہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سخی آدمی کے چہرے پہ رونق ہے, کھلاتا ہے, اور اللہ بھر رہا ہوتا ہے, جیبیں میں دے رہا ہوتا ہے اس. تو آپ جاؤ نا ذرا پشاور جاؤ اپنے خرچے پہ. میں وہاں گیا ہوں نا, میں نے کے پی کے میں فیملی سسٹم دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ مضبوط دیکھا, بلوچستان اور کے پی کے, یہاں زیادہ مضبوط ہے. یعنی خاندان بھی بڑا ہوتا ہے, ایک گھر کا فرد کھلا رہا ہوتا ہے, سب رج کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا یہ میرے اور یہ میرا, اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی بھی اپنے خرچے پہ کرا رہا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے, میاں بیوی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں یار کے پی کے میں بھی چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں جو کراچی اور لاہور میں ہیں, وہاں تو پورے ہو رہے ہیں. ایک گھر کا فرد سب کو کھلا رہا ہے, اپنی بھی کر رہا ہے, وہ تو کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے, چہروں پہ رونقیں بھی ہیں. جب بھی جاؤ دمبا چربی میں پکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کیا خیال ہے؟ دودھ پتی پیو مزہ نہ ہے, پیسے واپس. دودھ پتی کوئٹہ کی پیو اپنے خرچے پہ. کوئٹہ کی دودھ, جب بھی دودھ پتی پینی ہو نا اس کے لیے کہاں جاؤ, کوئٹہ جاؤ. مجھے تو لگ رہا ہے چرچ ڈالتے ہیں چائے میں, یعنی مزہ بہت آتا ہے, پتہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہے ہیں, افیم ڈالتے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں یار, مزہ بہت ہے. لیکن ہم نے پورے پاکستان کا سفر کیا, میں چائے نہیں ملی. ہم جب کوئٹہ کے قریب پہنچے ہم نے چائے پی, میں نے جا کے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یار مزہ آ گیا استاد, چرس نہ ہو اس میں کہیں. خیر, تو ریلیشن نبھانے کا نام کیا ہے بولو؟ اسلام. نام اسلام ریلیشن نبھانے کو کہتا ہے. تو جو اصل موضوع تھا میں اس کو جلدی سے کمپلیٹ کروں. اسی ریلیشن میں آخری درجہ یہ ہے کہ تو کسی پر احسان نہیں کر سکتا تو کمبخت تکلیف تو نہ دے اس کو. احسان نہیں کر سکتا تو اپنے عمل سے تکلیف تو نہ دے. تبھی تو غیبت کو حرام قرار دیا گیا, طنز کرنے کو حرام قرار دیا گیا. آپ کسی پہ طنز نہ کریں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایک کلپ آیا ہے, وہ اس میں کسی کو کوئی ہاتھ ملا رہا ہے تو اس کو یوں کر رہے ہیں, تو طنز کرنے والے نے کیا ویڈیو بیان آڈیو ریکارڈ کروائی کہ دیکھو فلاں سیٹ سے گلے مل رہے ہیں اور ایک مدرسے کے طالب علم کو یوں کر رہے ہیں. یہ آپ کی نیگیٹو سوچ کی دلیل ہے. بھائی زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ایسے کیا ہوگا, کتنے لوگوں سے گلے ملے ہوں گے, اس میں مدرسے کے طلبہ سے بھی گلے ملے ہوں گے. اب کوئی ایک ویڈیو اٹھا لی کہ سیٹ سے مل رہے ہیں, وہ کس موقع پہ مل رہے ہیں, وہ موقع کون سا ہے, اور جس کو یوں کر رہے ہیں وہ موقع کون سا ہے, دونوں کو آپس میں کیا کر دیا, مرج کر دیا آپس میں. ہو سکتا ہے اس لڑکے سے ناراضی چل رہی ہو یا تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے کیا ہو. ایک آدمی کہہ رہے جب ایسے کر سکتے ہیں تو یوں نہیں کر سکتے. ان کو پتا ہے یوں کروں گا تو 20 اور لوگ ہوں گے جن کو یوں کرنا پڑے گا.
جب آدمی مشہور ہوتا ہے نا تو اس پہ جو گزرتی ہے وہی جانتا ہے. یہ تو ہم پہ ہم تو اتنے مشہور بھی نہیں ہیں, ہم پہ جو گزرتی ہے ہمیں پتا ہے. انسان سیلفیاں دے دے کے, آج فجر میں ایک صاحب نے کہا سیلفی لینی ہے, وہ آ گئے, پھر وہ سیلفی کیمرہ تو کھول کے رکھو پہلے سے, کیمرے کی سیٹنگ میں جا رہے ہیں, آئی لو یو والا سیٹنگ نکال رہے ہیں, اس میں پھول والی سیٹنگ نکال رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تو جلدی بٹن دبا دے میرے بھائی, سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کے آگے. پھر کہہ رہی ہیں دھندلے آ رہے ہیں آپ یوں. اب ایک دفعہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, بار 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 انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو, ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمارے عمل سے اس کو تکلیف نہ ہو, لیکن آپ کی پوری کوشش ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں, اگلے کے ساتھ جو بھی ہو جائے. تو میں کہتا ہوں حضرت کو مصافحہ کر لینا چاہیے تھا. اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے تھا نہیں, وہ چلو ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہتے بھائی حضرت نے یوں کیا تو حضرت کر لیتے تو اچھا تھا. اتنا فوراً مقابلے میں کسی سیٹ کا دکھا دیا, دیکھو اس سے گلے مل رہے ہیں, بھائی وہ ایک الگ موقع ہے. یہ ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا, وہ تو انہیں سے پوچھا جائے گا تو بتائیں گے نا. اس سے یہ شو کرانا کہ دیکھو سیٹھوں کی محبت ہے دل میں, غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا, مولانا طارق جمیل صاحب, میں نے ان کا میں بھی گیا نا کہیں سفر پہ, تو جو مخنث لوگ ہوتے ہیں, ہجڑے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یار ہم معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ تھے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں گلے لگانا چھوڑ دیا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسے ہمارا استقبال کیا کھڑے ہو کر, کہہ رہے ہمیں پہلی مرتبہ کسی شخص سے عزت ملی تو مولانا طارق جمیل صاحب تھے. یہ بھی ویڈیو چلاتا نا اس کے ساتھ, وہ رو رہا تھا اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے. لیکن طنز نیگیٹیوٹی, آپ کو ان سے سیاسی اختلاف ہیں, آپ کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی ایسے فرشتے ہیں کہ ان پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. اعتراض کے انداز میں کیا جا سکتا ہے, مجھ پہ بھی کیا جا سکتا ہے, کسی پہ بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی پالیسیوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن تمیز تو ہونی چاہیے انسان کو. یہاں کا کلپ اٹھا کے یہاں کا کلپ اٹھا کے یہاں جوڑ کے چلا دیا. تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, تو اس میں آپ کو خود احتیاط کرنی ہے کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو نہ ہو. تو 2-4 منٹ میں بس بات سمیٹتا ہوں, میں ختم کرتا ہوں نا, تاکہ میں نے اصل جو موضوع میں لے کے چلا تھا نا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہر چیز میں کیا رکھیں, اعتدال. تو اعتدال میں پیسے خرچ کرنے میں اعتدال, میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلے ہفتے دوبارہ لے کے چلوں گا. تو اب جب بات ریلیشن کی آئی ہے تو اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ ریلیشن جوڑنے میں بھی شریعت نے بہت ترغیب دی, مگر اس میں بھی اعتدال سے ہٹنے کی اجازت بولو نہیں. اعتدال سے کیسے ہٹیں گے؟ آپ نے اتنا خرچ کرنا شروع کر دیا کہ کل خود دوسروں سے آپ بھیک بولو مانگ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب خود وعدہ کیا ہے جتنا دو گے میں لوٹاؤں گا, تو اس کی نوبت کیوں آتی ہے کہ ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں کل دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ واپس نہیں کرتا. دیکھو اللہ واپس کرے گا, بڑھا کے دے گا, لیکن کب دے گا, کیسے دے گا, یہ کس پر ہے, اللہ پر ہے. ایسا نہیں ہوگا ادھر 50 روپے دیے, دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے نکلے آپ کی جیب سے. ایسے ہونا شروع ہو جائے تو سب لوگ اسی کو بزنس بنا لیں گے. تو اللہ نے ایک معیار رکھا, میں آزماؤں گا, میں کیا کروں گا, آزماؤں گا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں آپ کا اللہ پہ توکل کتنا ہے. نبی کا 100% توکل تھا, نبی نے سارا دے دیا, صبح کو سوچا نہیں کہ شام کو کچھ کھانے کو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں, نہیں ہوگا تو بھوکے سو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم اور آپ میں یہ دم, ہمیں انڈے پراٹھے بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے, پاپے بھی چاہیے, بسکٹ بھی چاہیے, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے وہ بھی چاہیے. تو اس لیے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے, علماء کیا کہتے ہیں, حدیث کیا کہتی ہے کہ اپنا جتنا ضروری خرچے ہیں وہ ریزرو رکھو. اس کے علاوہ قول العفو, قرآن کہتا ہے زائد کیا کرو, خرچ کرو. تو کتنے ضروری ہیں اس کا بھی معیار قرآن و حدیث سے علماء نے استنباط کیا ہے. 1 سال کے ضروری خرچے آپ سیو کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا منتھلی خرچہ 1 لاکھ روپے کا ہے, فرض کرو, گھر کی کیلکولیشن کی اپلیکیشن آ رہی ہیں آج کل, آپ ڈال
ڈاؤن لوڈ کر لیں. بعض لوگ کرتے ہیں حساب لکھنا نہیں چاہیے, اس سے بے برکتی ہوتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. حساب لکھنا چاہیے, قرآن نے لکھنے کا حکم دیا. آج کل موبائل میں کھاتے بک کے نام سے اور اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن آ رہی ہیں. آپ میرڈ ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن بنا لیں. میرے تینوں گھروں کی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے. حقیقت ہے کہ بھائی یہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے نا, دودھ آیا ٹھک کر کے اس میں ڈال دیا, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے ہم نے اتنا دودھ. یہ نہیں کہ ہر وقت کنجوسوں کی طرح اس کو دیکھ رہا ہے, اتنے پراٹھے آ گئے تو اتنے دودھ آ گئے, یہ 3 انڈے کہاں سے آئے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ منتھلی آپ کو ایک لمسم اندازہ ہونا چاہیے کہ پیسے جا کہاں رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ فضول چیز میں بہت زیادہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں, تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ فضول چیز سے میں بچا کے فلاں جگہ خرچ کر سکتا ہوں. یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ایک تمیز سے نا اپنا ایک کوئی کھاتا بنائیں. پھر آپ دیکھیں یار میرا منتھلی خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہے. آپ فرض کر لیں جی 1,10,000 ہے, احتیاطاً 1 لاکھ کیا کر لیں 10. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا 1,10,000 یا 2 لاکھ, بہت ہنس کھیل کے 2 لاکھ رکھ لیں آپ. 2 لاکھ میں آپ کا بڑے ہنس کھیل کے گزارا ہو رہا ہے. 2 لاکھ کو ضرب دے دیں 12 سے تو کتنے ہو گئے 24 لاکھ. 24 لاکھ کیش کی رقم میں نہیں, کیش تو گر رہا ہے. گولڈ لے کے ڈال دیں یا کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں. 1 سال کا مال آپ نے کیا کر لیا, اسٹور. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بولو نا, خرچ. بے شک اپنی ذات پہ خرچ کر لو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اڑا دو. اب رکھو نہیں, سیو نہ رکھو, محفوظ نہیں رکھو آپ. اب اڑاؤ, خود پہ بھی اڑاؤ, رشتہ داروں پہ بھی اڑاؤ. اگر آپ سمجھتے ہو مر گیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے, پراپرٹی لے کے بچوں کی نیت سے ڈال دو, یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اب خرچ کرو اس کو. مال روکنے والا, جمع کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددا, اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں. وہ لوگ جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے. یحسب ان مالہ اخلدا, اللہ کہتے ہیں اس کا خیال ہے ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ. ابے تو مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں, کیا کرے گا اس کا, قبر میں جانے والا ہے, کھا کھلا بس, گاڑی خریدو خاندانی قسم کی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کما رہا ہے تو خاندانی شادی کرے اس پیسوں میں. مہر دیکھو 20,000 5,000 یہ مہر چل رہے مارکیٹ میں. وہ 500 میں جس کو ڈاکٹر ملے گا تو تمہیں 5,000 میں مہر میں 5,000 مہر میں کیا بیوی ملے گی یار تمہیں. اب جن کو مل گئی ہیں ان کی قدر کریں. وہ ایسا نہ بولیں تم 5,000 میں آئی ہو بیگم, تمہارے ریٹ, وہ اس لیے آئی ہے مجبور تھی وہ بیچاری. ہو سکتا ہے وہ بڑی خاندانی ہو, لیکن آج کل رشتے شارٹ ہے مارکیٹ میں, تو اس کو آپ زیادہ ہو جائے گی پھر. خیر, مہری مارکیٹ سے ایسے 5,000. پہلے زمانے میں تو بھائی مہر ہوتا تھا, مہر 10 تولے 15 تولے سونے ہوتے تھے, مکان لکھوایا جاتا تھا, عورت کی ویلیو تھی. اب وہ ویلیو کیا ہو گئی, اونے پونے. جہیز جا رہا ہے 15 لاکھ کا اور مہر کیا جا رہا ہے 25,000. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری وائف کا مہر, بوڑھے تھے وہ, 25,000 تھا, میں نے دیا نہیں, اب کیا کروں میں نے کہا 25,000 کیا, وارثوں میں پان گٹکے لے کے کھلا دو اپنے بچوں کو, 2-4 سگریٹ کے ڈبے, 2-4 پان کھلا دو, مہر پورا ہو جائے گا. تو میں نے کہا ویسے 25,000 نہیں 25 روپے. ہاں, میں نے کہا یہ 25 روپے کہہ رہے ہیں, 1948 میں یا 50 میں شادی ہوئی تھی, اس وقت 25 روپے تھا. وہ 25 روپے بہت تھے, وہ بوڑھے آدمی تھے. تو میں نے کہا یار اب 25 روپے کے تکلف کی کیا ہوگا 25 روپے سے. پتہ نہیں ان کا مہر تھا, ان کے ابا کا یا ان کے دادا کا, وہ وراثت کے حکام پوچھ رہے تھے. میں نے کہا حضرت 25 روپے مجھے دے دو میں آپ کے بچوں کو لالی پاپ خرید کے دے دیتا ہوں اس سے. تو وہ مہر بھی نہیں دے رہے ہوتے, وہ بھی بیوی کے مرنے کے بعد. تو میرے بھائی رشتوں کو نبھانا اللہ کا حکم. تو اس میں اعتدال کیا ہے کہ اڑاؤ پیسہ, خرچ کرو, 1 سال کا کیا کر لو, اسٹور کر لو, تاکہ دل بھی وہ نہ ہو نا, پریشان نہ ہو, سکون ہو. اس سے زیادہ تو خرچ کرو, اس سے زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے. جمع 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 کر کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے قبر میں چلے جاتے ہیں, اور آخرت میں جیبیں خالی. آخرت میں کیا ہے, وہ اٹھنی ہے جو وائپر صاف کرنے والے کو, وائپر سے شیشہ, گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کی دفعہ چانا نے پکڑا دیے تھے. ایک دفعہ وہ ایک بھیکارن آئی تھی تو اس کو پرانی سوکھی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی, 3 ڈبے والے کو نہیں دی, حالانکہ وہ 2 روپے میں خرید رہا تھا.
لیکن سخاوت کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی اور وہ کباڑ والے کو دینے کے بجائے اس غریب کو دے دی. تو قبر میں یہ چیزیں نکل کے آئیں گی, کچھ بھوسی ٹکڑے ہوں گے, ٹھیک ہے اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے, لیکن آپ کے گناہ ان بھوسی ٹکڑوں سے بہت زیادہ وزنی ہیں. تو اتنا صدقہ کرو جتنے اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے, معاف کرانا ہے. جیسے حرکتیں ہیں اس حساب سے آگے صدقہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.